चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, अभी पाकिस्तान में बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानने लायक घटना हुई है जो हम सबों को जानना चाहिए। इंटरेस्टिंग इसलिए कि पाकिस्तान के इस्लामी मुल्क होने और पाकिस्तानी समाज में मुल्ला, मौलवी, मौलानाओं का वर्चस्व होने के बावजूद चाइल्ड मैरिज कानून बना दिया गया। अब कोई भी पाकिस्तानी नाबालिग लड़कियों से शादी नहीं कर सकता। इस्लाम में 8-9 साल की बच्चियों से 40, 50, 60 साल का आदमी शादी कर सकता है और यह सुन्नत है। पाकिस्तान में वर्तमान में 1973 का संविधान लागू है, लेकिन किसी अंतर विरोध की स्थिति में शरीयत कानून और सुन्नत को संविधान से ऊपर माना गया है। नए कानून के तहत अब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी को अपराध माना जाएगा। इस कानून के लागू होने से शरिया के तहत अब मौलवी नाबालिग लड़कियों की शादी नहीं करा पाएंगे। ऐसा करने पर मौलवियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस्लाम के शरिया कानून के तहत शादी कराने का अधिकार निकाह, रजिस्ट्रार और काजी को है। पाकिस्तान के सभी मौलाना, मुल्ला, मौलवी इस कानून का भारी विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम काउंसिल ने कहा कि यह कानून इस्लाम विरोधी है। पाकिस्तानी सांसद और जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने संसद में इस कानून का विरोध किया था। रहमान का कहना था कि इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। इसका असर देश की एकता और अखंडता पर पड़ेगा। आज की डिबेट में जमीयत उलेमा इस्लाम नेता हाफिज हमदुल्लाह अपना भारी विरोध दर्ज करा रहे हैं। कमेंट में आप अपने विचार लिख सकते हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे अनुग्रहित करें। संभव हो तो शेयर कर दें। डिबेट इंटरेस्टिंग है, आइए आज की डिबेट का मजा लें। मुझसे ज्यादा ईमानदार है। मैंने कब सर्टिफिकेट दिया कि मैं ईमानदार हूं और आप भी ईमान है? अल्लाह न करे, नाउज़ बिल्लाह। मैंने किसी को भी ईमान नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी हुई है, मैं नहीं कह रहा। इस्लामी यूनिवर्सिटी कौंसिल से पूछिए और पाकिस्तान की तमाम उलमा से पूछिए, उनसे पूछिए कि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ और शरीयत के खिलाफ ये कानून है, इस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बेसिकली हैं क्या? देखिए, बात यह है कि अगर हम इस मुल्क में, जिस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, 24 करोड़ आवाम है और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाली कौमें हैं जी। इस मुल्क में हमारे दरमियान सिर्फ एक मुश्तरक है, वो आइन दस्तूर पाकिस्तान सन 1973 का। ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान हो या वज़ीर आज़म हो या पार्लियामेंटेरियन हो, जो भी हो, हम सब ने ये वादा किया है कि हम इस आइन की दिफा करेंगे, इस्लामी नज़रिए की दिफा करेंगे। ये हमारा मानना है। जो भी रुकनी असम्बली आता है ये हम कहते हैं। अब आइए, हमारा एतराज़ ये है कि आइन में ये है कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं होगी। ठीक है। उसमें कानून से पहले कुरान को तरजीह दी गई है, क्योंकि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कानून साजी करेंगे वो कुरान और सुन्नत की ताबे होगी। लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में कानून साजी, इसमें रहनुमाई कौन करेगा? आइन ने एक इदारा इजाद किया है 73 के आइन ने, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। कुरान और सुन्नत का मसला जब आता है कानून साजी के मैदान में, तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हमारी रहनुमाई करेगी। ठीक है। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में सिर्फ एक तबके के लोग बैठे नहीं हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग बैठे हैं, रिटायर्ड जजेस बैठे हैं, कानूनी माहिरीन बैठे हैं, खातून वहाँ बैठी है। ये सारा एक मजमूआ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने उसको मुस्तरद किया। क्यों? कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। आइन कह रहा है कि आप वो कानून साजी नहीं कर सकते जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। आपकी कानून साजी ताबे होगी कुरान और सुन्नत की। अब इस कानून की आप मुझे बताइए कि मैं हल्फ लेता हूँ इस्लामी नज़रिए की दिफा का, और मैं ख़ुद कलम के ज़रिए इस्लामी नज़रिए की जो दिफा मैंने करनी है, जो आपने अपने तमहीद में कोट किया कि बंदूक के ज़रिए हम सरहद की दिफा करेंगे और कलम के ज़रिए हमने नज़रिए की दिफा करनी है। लेकिन आज तो पार्लियामेंट ने और पार्लियामेंट के बाद ऐवान सदर ने कलम के ज़रिए वो हल्फ जो उन्होंने पार्लियामेंट में लिया कि इस्लामी नज़रिए की दिफा करूंगा और कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी, कलम के ज़रिए उनको ज़ाबा भी किया गया और ज़मीन बोस भी किया गया। अब सवाल ये है कि हमने मगरिब की बात माननी है,
ہم نے عالمی سماجی اور انسانی حقوق کی بات ماننی ہے؟ کیا ہم نے اپنے آئین اور دستور کی بات مانی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی؟ یہ فیصلہ صدر صاحب نے بھی کرنا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کرنا ہے کہ کیا یہ آئین کی، دستور کی، اس حلف کی جو آپ نے لیا اس کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آئینی ادارہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو قانون بننے جا رہا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، ہم نے کسی شخصیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ کسی پارٹی سے سروکار ہے، ہماری سروکار ان کی ذہنیت اور ان کی کردار اور قانون سازی کے اس عمل سے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس قانون کو کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آپ اس قانون کو کورٹ میں چیلنج کریں گے کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اختیار جی قرآن و سنت کے خلاف، اور جو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوگی، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام کی گارنٹی دی گئی ہے 73 کے آئین میں، 73 کے آئین میں مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی رہنمائی میں، ان کی روشنی میں، ان کی سفارشات میں آپ قانون سازی کر سکیں گے۔ اگر قرآن و سنت کی خلاف تھی تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر سکتی ہے، جو کہ ہوا ہے۔ یہ تمام آئینی ایک حصار ہے۔ آج پارلیمنٹ نے، حکومتی پارٹیوں نے اور ایوان صدر نے ان تمام آئینی اسلامی حدود کو پامال کیا ہے۔ اچھا جی، اختیار ولی صاحب، آپ نے حافظ حمداللہ صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کورٹ میں چیلنج کریں گے JUI اس قانون کو، اور آپ نے ان کا پورا موقف سنا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بات کی، JUI کا موقف جو ہے۔ اچھا، میرا سوال یہ کہ اختیار صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون ایسے بنتا ہے، بل پیش کرنے سے پہلے، قانون چلے بننے کے بعد کی میں بات ہی نہیں کر رہی، بل جب پیش کیا جاتا ہے اس سے پہلے کیوں نہیں سب کو آن بورڈ لے لیا جاتا؟ جس کو تحفظات بعد میں ہو سکتے ہیں، اعتراضات ہو سکتے ہیں، تو بعد میں پھر جو اعتراضات ہوتے ہیں پھر وہ کورٹ میں جانے کی بات ہوتی ہے، اگر پہلے آن بورڈ لے لیا جائے تو یہ بہتر نہیں ہو جاتا؟ دیکھیے، آپ کی بات درست ہے کہ آن بورڈ لیا جاتا تو بہتر تھا، لیکن ہم اس قانون کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے خیال میں اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ اکثر اوقات نابالغ بچیوں کی، بڑی کم عمر بچیوں کی شادیاں جو ہے وہ اپنے سے کئی بڑے کیا بلکہ بہت بڑے گیپ کے ساتھ ان کی شادیاں کرا دی جاتی تھی، جس کو جبری شادی بھی کہتے ہیں، ونی بھی کہتے ہیں، اور وٹا سٹا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر مقامی زبان میں اس کا اپنا ایک نام ہے۔ قانون کا بنانا جو ہے فقط اس کو روکنے کا مقصد تھا کہ اس طرح کی شادیاں جو ہیں وہ روکی جائیں، اور وہ بچیاں جن سے آپ کہہ لیں کہ ان کی آزادی اور زندگی کا حق چھین لیا جاتا تھا، ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے۔ ہاں، جہاں پر حافظ حمداللہ صاحب کی بات ہے تو یہ میرے لیے بڑے محترم ہے، ان کی اور ان کی جماعت کی رائے دونوں ہمارے لیے بڑی محترم ہے۔ اگر کسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون متصادم ہے شریعت سے تو آپ ضرور اس کو چیلنج کیجئے، اور ہم بھی بالکل نہیں چاہیں گے، ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ ایسا کوئی قانون بنے جو شریعت کی لا کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کوئی تصادم ہو، بالکل بھی نہیں چاہیں گے۔ اس کے لیے فورم تمام موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہیں، وفاق المدارس کے علماء کرام کا ایک بہت بڑا ایک فورم بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ عدالت جانا چاہیں تو ضرور آپ اس میں اگر ہماری رہنمائی کریں گے تو ہم آپ کی رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ قانون بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی پہ اپنی ذاتی رائے ٹھوس دی جائے، یا خدا نخواستہ اس کے پیچھے کوئی اور طاقت جو ہے تو وہ کار فرما ہے، نہیں، بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن ان بچیوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ضرور یہ جو منطق تھی اور جو دلیل تھی وہ یہی تھی کہ ان بچیوں کا کیا قصور ہے جن کی عمریں 8-9 سال ہوتی ہیں اور ان کو 40, 50 اور 60 سال کے بابوں کے ساتھ ان کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت کی نیت پر کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ میرے خیال میں اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے۔ ہاں، طریقہ کار میں آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کہیں ہم غلط ہیں تو آپ ضرور رہنمائی فرمائیں، انشاءاللہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انہوں نے سٹھا وٹھا کی بات کی اور پتہ نہیں اور بھی مختلف قسم کی،
میں اختیار ولی صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. ایج گیپ کی انہوں نے بات کی, میں اس پہ آ رہا ہوں, اور جی اختیار صاحب جی اس کے حوالے سے قوانین موجود ہے. دوسری بات یہ کہ بالکل آپ علماء سے رہنمائی لیں گے, اسلامی نظریاتی کونسل سے رہنمائی لیں گے, تو قانون پہلے بنا لیا آپ نے, اس کے بعد رہنمائی لیں گے. اس لیے تو ممکن نہیں ہے. آپ اگر رہنمائی لیتے, کیونکہ قانون تو بن گیا نا. ہاں, آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے پہلے مشاورت کرتے, علماء سے پہلے مشاورت. اختیار صاحب دیکھیں, اگر آپ سے مراد ان کی جو ہے حکومت ہے, تو میں قطعاً آپ کی اس بات سے حافظ صاحب اتفاق نہیں کرتا کہ ہم کوئی شریعت کے خلاف قانون بنا رہے ہیں, یا ہم نے کوئی قانون بنایا ہے, یا ہم کوئی قانون بنانے کا سوچ سکتے ہیں. نو, یہ اگر آپ کو ماضی کی یاد ہو تو شریعت کا بل جو ہے قومی اسمبلی سے پاس کرایا گیا تھا, وہ بھی نواز شریف کی حکومت تھی, اور وہ بھی 1997 کی وہ حکومت تھی جس میں انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اور اپنے ایمان کا ہمیں معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے. اس معاملے میں جہاں پر قرآن کی, شریعت کی, مذہب کی, عقیدے کی بات آتی ہے تو وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرے خیال میں کسی چیز کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا الزام لگائیں گے کہ ہم نے یہ کس کے ایما پہ کیا ہے؟ ہم تو کسی کے ایما پہ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو ان بچیوں کو, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ہم نے ان کو پروٹیکشن دی ہے, ہم نے ان کو تحفظ فراہم کیا ہے, جن بچیوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ رشتے میں ماموں, چاچا, بابا اور تاتا میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم تو ان بچوں کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اور ان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. ہاں, اس میں تب تصادم کی بات ہوتی کہ ہم کوئی یہ مطلب 18 سال کی نکاح جو ہے اس کا کوئی, میرے خیال میں اس کا کوئی جرم نہیں ہے کہ اگر 18 سال کی عمر رکھ دی جائے اور اس سے جو ہے تو کسی کا نکاح ہو, تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک بات سے یا کسی چیز پہ اتنا ہمیں اوپر نہیں جانا چاہیے کہ ہم دوسرے کو یہ کہیں کہ ہم آپ کو شریعت سے نہیں کھیلنے دیں گے, یا ہم آپ کو شریعت میں ترمیم نہیں کرنے دیں گے. تو استغفار, کبھی بھی اللہ ہمیں یہ توفیق نہ دے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, اس کا وزیر اعظم ہو, اور کوئی ایسا قانون بنے جو شریعت سے, اسلام سے, اور عقیدہ اسلام سے اور عقیدہ ختم نبوت سے وہ متصادم ہوتا ہے نیت, لیکن نیت کا اظہار آپ کریں گے عمل کے ذریعے. ایک ہوتا ہے ایمان, ایمان تھیوری ہے, لیکن ایمان کا اظہار آپ کریں گے پریکٹیکل دنیا میں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, پوری انسانیت تباہی اور ہلاکت میں. لیکن کب نجات ملے گا؟ آمنو, جب ایمان ہو, جو تبری ہے. لیکن ایمان کے ساتھ ایمان کا اظہار کس چیز میں ہوگا؟ عمل اور کردار میں ہوگا. آپ ایماندار ہیں, مجھ سے زیادہ ایماندار ہے, آپ مجھ سے زیادہ ایماندار ہے. میں نے کب سرٹیفکیٹ دیا کہ میں ایماندار ہوں اور آپ بھی ایمان ہیں؟ اللہ نہ کرے, نعوذ باللہ, میں نے کسی کو بھی ایمان نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے, میں نہیں کہہ رہا اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھئے اور پاکستان کی تمام علماء سے پوچھئے, ان سے پوچھئے کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف اور شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے. اب حافظ صاحب آپ لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, ہم کورٹ میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے.